अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल हन्नान शेख। नाज़रीन, हमारी कोशिश रहती है कि हम किसी ना किसी आपको अच्छी शख्सियत से मिलाएं। आज की भी हमारी शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और समाजी वर्कर भी हैं, पीटीआई कराची रीजन के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। तो आइए आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस पुरजोश से आप लोगों ने इस ट्रेन का इस्तकबाल किया है। बात सभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफा थोड़ा तो आया इंशाअल्लाह ताला अज जह अज़म सा ही ट्रेन निकतिया है वो अज़म हुआ है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भाई असा नाज़रीन, आज हम अपनी शख्सियत के पास पहुंच गए हैं जिससे हम आपको मिलवाने चाह रहे थे। उसका नाम है डॉक्टर मसरूर अली सियाल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सही है आप? शुक्र अल्लाह के करम एहसान की। सर शुरू करते हैं आपसे। जी, आजकल क्या मसरूफियात है? मसरूफियात सियासी हिसाब से पूछ रहे हैं, समाजी हिसाब से पूछ रहे हैं। मसरूफियात है। आजकल बारिशों का सीज़न है और सियासतदान की मसरूफियत है लोगों की खिदमत करना। माशाअल्लाह। बस जब से हैं सियासत में यही मसरूफियात है। डॉक्टर साहब, सुबह कितने बजे उठते हैं आप? सुबह अगर कोई काम नहीं होता तो 12 बजे उठता हूँ, काम होता है तो उसके हिसाब से फिर जल्दी उठ जाता हूँ। माशाअल्लाह। और नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं? नाश्ते में कोई ख़ास नहीं है, जो भी चीज़ अच्छी मिल जाए नाश्ते में वो इस तरह नाश्ता अंडा पराठा होता है। आजकल मैं नाश्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ पोरिज, जौ का आटा होता है दूध में, सही। उसके लिए कहा गया कि वो बहुत अच्छी चीज़ है और सेहत है, उसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। जब बंदा 40 साल उम्र से बढ़ जाए तो फिर गई है। और ये इसमें इसके लिए हदीस भी आपने पूछा है, जो सुनने वाले फ़ायदा उठा लें कि ये जो जौ का आटा है इसको दूध में आप मिला के उसका हलवा बना के अगर आप नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं तो 70 बीमारियों पे इसका जो है ना वो पड़ता है लगता है और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और जो डाइटिंग करते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। डॉक्टर साहब, सियासत में आपका कैसे आना हुआ? सियासत में मेरे को हादसाती तौर पे नहीं आया, पुराना सियासी घराना है। माशाअल्लाह। मेरे दादा जब पाकिस्तान की पहली इलेक्शन हुई थी, दूसरी इलेक्शन, उसमें भी अयूब खान की काबीना में भी शामिल थे, वो मिनिस्टर भी रहे हैं। उसके बाद जो है ना सियासत में हमारा अमल दखल रहा है। मैं स्टूडेंट लाइफ से समझें जैसे लतीफ़ संगत से जो थे हम सियासत कर रहे हैं, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो सियासत में ही हूँ। पुरानी कॉलेज लाइफ से स्कूल लाइफ से अब तक वो सियासी मैदान में बड़ों से लेकर। बचपन के बारे में आप हमें कुछ बताएं, हमारी नाज़रीन सुनने चाहती है, आपके फ़ैन माशाल्लाह हैं, उनको कुछ बताएं। लेकिन बचपन मेरा गांव में गुज़रा। मेरी पैदाइश खैरपुर मीरस की है। खैरपुर मीरस के अंदर गांव है समी मेरे नेटिव प्लेस है। बचपन मेरा तकरीबन वहाँ पे खैरपुर में, उसके बाद में समी के हाई स्कूल से प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल वहीं से मैंने तालीम हासिल की। उसके बाद फिर सुपीरियर साइंस कॉलेज खैरपुर मीरस से, और उसके बाद फिर चाणका मेडिकल कॉलेज लाड़काना कॉलेज लाइफ वहाँ पे गुजरी। वहाँ की लाइफ में बहुत कुछ हमने कॉलेज लाइफ में सीखा। जब कॉलेज लाइफ ख़त्म हुई तो फिर कराची की तरफ हाउस जॉब किया। तो उसके बाद 2003-04 में मैंने जिन्ना अस्पताल में हाउस जॉब किया, तो तब से कराची में सेटल हूँ। सर, सियासत में आपका कौन सा फेवरेट सियासतदान है, लेकिन पीटीआई के अलावा? मुश्किल सवाल है बहुत। देखें, सियासत जिसको अगर मैं आप पूछ रहे हैं अगर मेरा आइडियल कौन है, आइडियल, तो आइडियल बहुत हाई लेवल पे है मेरा। हमारे आइडियल जो हैं वो सियासी मैदान में हो, उसको हम सियासत भी कह सकते हैं, इस्लामी मैदान में हो, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह।
ان کی جو ہے نا زندگی کو دیکھ کے، ان کے اسوائے حسنہ کو دیکھ کے، ان کی لائف کے جو ہے نا اس کو اسٹڈی کر کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسی کو اپنا آئیڈیل بنا کے اور اسی کے اس پہ نقش قدم پہ ہم چلنے کی کوشش کریں، اور اس کے جو خلفاء ہیں اور اس کے ساتھ جو اس کے قریبی ساتھی حضرت علی علیہ السلام تھے، ان کی لائف جو ہے بندہ ان کو فالو کرے۔ باقی اس دنیا میں کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہے، کوئی بھی سیاستدان کمپلیٹ نہیں ہے۔ کسی ایک سیاستدان کا میں نام دوں گا، اس کی 4 چیزیں اچھی ہوگی، کوئی 1-2 چیز ایسی ہوگی جو اس کی ساری سیاست کو لے کے ڈوبے گی۔ ورنہ بھٹو صاحب ایک آئیڈیل شخصیت لوگوں کی رہے ہیں، مگر ان کی ذات میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کنٹروورشل ہیں، تو میں پاکستان کی سیاست میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی میرا آئیڈیا جو نا آئیڈیل ہو۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئیڈیل ہیں، اور ہم سب کو ان کو فالو کرنا چاہیے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، سیاست میں آپ اپنے آپ کو کس مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ سر سیاست دیکھیں اصل میں ہے، کہتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا گیا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، بالکل، اور سب سے عظیم عبادت ہے لوگوں کی خدمت کرنا۔ ماشاء اللہ۔ اگر آپ نماز، روزہ، نفل سب عبادتیں ہیں، مگر جب آپ کسی انسان کی خدمت کرتے ہیں، کسی دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ آپ کی افضل عبادت ہو گئی، اور آپ یہ عبادت سیاست میں آ کے آپ اچھے نمونے سے کر سکتے ہیں۔ پرسنلی اگر میں بیٹھا ہوں، اللہ نے جتنی مجھے طاقت دی ہے، میں لوگوں کی مدد خدمت کر رہا ہوں، اگر میں سیاسی میدان میں مجھے کوئی پوزیشن ایسی مل جاتی ہے تو میرا خدمت کرنے کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جتنا میرا دائرہ وسیع کرے، میں اتنی لوگوں کی خدمت کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ چاہتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں، میں ملک کا پریزیڈنٹ بن جاؤں، مگر اتنی طاقت اللہ تعالیٰ ہمیں دے کہ ہمارا ایمان بھی مضبوط رہے اور ہم اپنے ایمان کے ساتھ اپنے لوگوں کی خدمت کر دیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جتنا دائرہ وسیع کرے گا، ہم لوگوں کی خدمت۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسا زندگی کا واقعہ جو آپ کو یادگار رہ گیا ہو؟ میری زندگی بہت سارے واقعوں سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی ایک ایسا واقعہ ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ کس کا واقعہ سناؤں میں؟ جو زیادہ یاد ہو، ہر جگہ پہ آپ کو میری گزرتا ہو۔ زندگی قدم قدم پہ میں واقعوں پہ گزرا ہوں۔ میں کس طرح آپ کو کون سا واقعہ سناؤں، کس ٹاپک؟ سیاست کے حوالے سے بتائیں، کوئی اپنے بچپن کا یادگار واقعہ بتائیں، کوئی کالج، اسکول، اپنے بچپن کا کوئی ایسا واقعہ ہو جو آپ کو یاد رہ گیا ہو۔ چلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جی، آپ نے یاد کرنا ہے، حادثہ سناتا ہوں، واقعہ نہیں، میں آپ کو بالکل حادثہ ایک حادثہ سناتا ہوں کہ ہمارے ایس ایس پی راو انوار صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ صحیح، انا للہ۔ تو میں اور میرے 1-2 دوست نے کہا کہ راو صاحب سے مدیر کینٹ میں رہتے تھے کہ چلتے ہیں پوچھنے کے لیے، ان کی عیادت کرنے کے لیے، عیادت تعزیت کرنے کے لیے مریض اس کی۔ چلے گئے وہاں سے، راو انوار صاحب کی والدہ کی ہم نے تعزیت کر کے باہر نکلے ہیں، دوست اپنے راستے پہ، میرے ساتھ ڈرائیور تھا، میں اپنے راستے پہ قائد آباد میں نے کراس کی تو میرے پاس گاڑی تھی وٹس پر۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جی، کہتے ہیں کہ غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اور جس کو چاہے وہ عطا فرمائے۔ بالکل۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ سید ہیں، یہ واقعہ آپ کو میں پورا سنا رہا ہوں۔ شاہ صاحب دادو میں رہتے ہیں، تو شاہ صاحب نے مجھے فون کیا، مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو آپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا شاہ صاحب کیوں؟ کہا کہ نہیں آپ کی، میں نے کہا دشمنی تو ہے، بہت ساری دشمنی۔ کہہ رہا تو ایک لمبا بندہ ہے، پتلا سا ہے، اور ایک چھوٹے قد کا ہے، یہ آپ کے پیچھے فلاں جگہ پہ بھی آئے، فلاں جگہ پہ بھی آئے، فلاں۔ اس نے اپنے علم کے ذریعے مجھے بتایا۔ صحیح۔ وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے خاص اس کی باتوں پہ دھیان نہیں دیا۔ بہرحال اس نے کہا کہ آپ احتیاط کریں۔ میرا لائسنس شدہ پستل یہ تھا کہ میں بندہ ساتھ رکھتا تھا، پستل میں اپنے ساتھ رکھتا تھا چاہے۔ صحیح۔ اس نے جب سے مجھے بتایا تو میں پستل چیمبر کر کے اپنے پاس موجود رکھتا تھا۔ میرا انوار صاحب کی جیسے واپس آیا قائد آباد سے، میں نے ڈرائیور کو کہا کہ آپ جاؤ سیدھا، میں خود جو ہے نا ابزا تک جاتا ہوں، زون تک، پھر میں آتا ہوں۔ منزل طرف جیسے میں گیا تو اسپیڈ بریکر پہ گاڑی میری جیسے رکی تو آگے موٹر سائیکل پہ 2 بندے آ گئے،
اور ایک جو بتایا گیا تھا وہی لمبا سا پتلا سا بندہ صحیح. وہ موٹر سائیکل پیچھے بیٹھا ہوا تھا، وہ اترا، اور جو چھوٹے قد والا بندہ وہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا. وہ بندے رکے، بندے اترا اور پستل نکال کے میری طرف سیدھا کیا. اچھا. پستل میری طرف سیدھا کیا تو مجھے تو پہلے ہی سارا نقشہ میرے دماغ میں تھا، میں ہوشیار تھا. میرا پستل اپنا میرے یہاں پہ پڑا ہوا تھا. جیسے اس نے پستل سیدھا کیا میں نے جھک کے اپنا پستل اٹھایا، اور سر نہیں اٹھایا، پہلے پستل اٹھا کے میں نے فائر کیا اپنی ونڈ اسکرین سے. صحیح. میں نے فائر کیا اس کو، وہ بھی جو ہے نا اس نے بھی فائر میری گاڑی کی طرف کرتا رہا. وہ گاڑی سے اتر گیا تھا، اس کے فائر میری گاڑی کو لگے، میری گاڑی بسٹ ہو گئی، شیشے کو بھی لگے. میں اپنی ونڈ اسکرین سے 3-4 اس کو فائر کیے تو وہ گھبرا کے موٹر سائیکل پہ چڑھ کے بھاگ گئے. تو یہ ایسا واقعہ تھا کہ جو مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا. اور الحمدللہ پہلے میں وارن ہو چکا تھا، مجھے وارننگ مل گئی تھی کہ آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی بچائی، میں بچ گیا. یہ یادداشت رہ گئی جو آپ لوگوں کے سامنے. اللہ آپ کو حیاتی دے، ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب یہ کراچی کو صوبہ بنانے کی کچھ باتیں وغیرہ چل رہی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور کافی مخالفین بھی ہو گئے ہیں آپ کے مختلف پارٹیاں، تو اس کے حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کو دے کے بتائیں. دیکھیں آپ نے جو سوال کیا یہ بہت نازک اور انتہائی اہم سوال ہے. پاکستان تحریک انصاف اقتدار سے پہلے اور اب بھی اپنا موقف اس بارے میں بالکل کلیئر دے رہی ہے کہ سندھ کی تقسیم کے وہ خلاف ہیں. کسی بھی صورت میں سندھ کی تقسیم، سندھ کی وحدت پہ جو وار ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف اور ہم لوگ قبول نہیں کریں گے. یہ پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے. پی ٹی آئی نے اپنی پالیسی میں کالا باغ ڈیم کی مخالفت، سندھ کی تقسیم، ان دونوں چیزوں کی مخالفت کر دی ہے. ابھی کچھ لوگ ہیں وہ پارٹی اس کو سندھ کارڈ کو استعمال کر کے اور اس طرح کی منافقانہ چیزیں اور تعصبانہ بات کر کے پی ٹی آئی کو لوگوں میں خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے مقصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ کامیاب نہیں ہوں گے. ایم کیو ایم نے بارہا اس چیز کا مطالبہ کیا ہے. ہم ایم کیو ایم کے اس مطالبے کو رد بھی کرتے ہیں، اس کی برملا مخالفت بھی کرتے ہیں، اور اپنی پالیسی، اپنی پارٹی کی پالیسی کلیئر کرتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی پاکستان تحریک انصاف سندھ کی تقسیم کے وہ خلاف ہے، وہ اس چیز کو قبول نہیں کرے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیڈر کی کوئی اچھی بات؟ خان صاحب کی؟ جی آپ خان صاحب کی ساری اچھی باتیں ہیں. کوئی ایک؟ خان صاحب نے اتنا بڑا آپ کا ویلفیئر ادارہ شوکت خانم آپ کے پورے ملک کو دیا ہے. نمل یونیورسٹی خان صاحب نے دی ہے. خان صاحب کی اچھی بات یہ ہے کہ خان صاحب جھوٹ نہیں بولتے. خان صاحب کی اچھی بات یہ ہے کہ خان صاحب کرپٹ نہیں ہے. خان صاحب کی اچھی بات یہ ہے کہ خان صاحب مدینہ کی ریاست جیسی ریاست ہمارے ملک کو چاہتے ہیں. خان صاحب کی اچھی بات یہ ہے کہ خان صاحب عام لوگوں کی، غریبوں کی بات کرتے ہیں. خان صاحب کی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے غریب عوام کا احساس کر کے احساس پروگرام جیسا اتنا میگا پروگرام دیا. خان صاحب کی اچھی بات یہ ہے کہ خان صاحب کسی کرپٹ آدمی کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے، کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے. اس وقت بھی ملک کی بہت سنجیدہ حالت ہے. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، اور اپوزیشن جتنے بھی الزام لگا رہی ہے صرف اس بیس پہ کہ ہمیں این آر او مل جائے، مگر خان صاحب تکلیف برداشت کر لیں گے، کسی کرپٹ آدمی کو این آر او نہیں دیں گے. خان صاحب کی اچھی باتوں سے خان صاحب اس وقت بھرے پڑے ہیں. انہی اچھی باتوں کی وجہ سے ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں. ہمارا خان صاحب کا وی این کلیئر ہے. پاکستان کے مطابق ہم خان صاحب کے وی این کے ساتھ اس ملک کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی راہ پہ چلتے ہوئے خان صاحب کی قیادت میں یہ ملک جب مستحکم ہوگا، یہاں پہ ان کا جو اثر ہے عام لوگوں غریبوں تک پہنچے گا، پھر ہر لوگ کہہ اٹھیں گے کہ واقعی خان صاحب اس ملک کو کوئی لیڈر ملا تھا. ڈاکٹر صاحب خان صاحب کی کوئی بری عادت؟ اچھی تو آپ نے کافی مطلب ماشاءاللہ اچھی بتائیں جو ہیں، حقیقت میں کوئی بری عادت؟ خان صاحب کی ایسی کوئی بری عادت ہے نہیں، اور مجھے جو لگتی ہے خان صاحب نے 2-4 کتے پالے ہوئے ہیں، اگر وہ نہ پالتا تو اور اچھا ہوتا. یہ ہمارا کوئی اپنا اسکرپٹڈ ناظرین سوال نہیں تھا، یہ قدرتی میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں ملیر اپنے ایریا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو کچھ سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا آپ نے اقدامات اٹھائے رکھے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں مزید؟ دیکھیں میرے ملیر کے بہت برے حال ہیں. صحیح، بالکل. میں بہت فکر مند ہوں ملیر کے لوگوں کے لیے، اور ملیر کی ان حالات کی وجہ سے.
ملیر کے جو حالات ہیں کراچی میں پر پورے سندھ میں ملیر بہت پیچھے ہے، بہت پسماندہ ہے. یہاں تعلیم کا بھی کوئی حال نہیں ہے، بہت وسیع ہے، 20 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے ملیر کی. صحیح. یہاں پہ کوئی بڑا اسپتال نہیں ہے. یہاں سے لوگ بیمار ہوتے ہیں جنا اسپتال سول تک جاتے ہیں. 20 لاکھ کی آبادی میں ایک اچھا اسپتال ہونا چاہیے. کوئی اچھا تعلیمی ادارہ نہیں ہے، کالج نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی سرکاری سطح پہ ایسا اسکول نہیں ہے جس کی مثال ہم پیش کر سکیں. صحیح. روڈ رستے ملیر کے خراب ٹوٹے ہوئے ہیں. ملیر کی جتنی یہ شہری آبادی ہے اس کو ملیر کا سب سے بڑا ادارہ اسٹیل مل تھا. اسٹیل مل کو 2 سیاسی پارٹیوں نے مل کے تباہ کیا. جو پورے ملک کو چلانے والا پورے ملک کا بڑا ادارہ تھا. ملیر کی حالت بہت خراب ہے. ملیر کو یہاں سے چھوڑ کے آپ تھوڑا سا ملیر دور دور نکلو گے، ملیر کی ان سراؤنڈنگ میں جو گوٹ ہیں، جو گوٹ کی یوسیاں ہیں، وہاں آپ جاؤ گے آپ تھر بھول جاؤ گے، بری آپ کوہستان بھول جاؤ گے. لوگ اس دور میں یار، یہ اس صدی میں آپ کراچی سندھ کے کیپٹل کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کراچی پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں. کراچی پورے پاکستان کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے. صحیح حقیقت. سب سے بڑا جو ہے نا 60% پورے 90% سندھ کا کرتا ہے، 60% پوری اس کا جو ہے نا پاکستان کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے. اس کے سب سے بڑے ضلع ملیر میں ایسی حالت ہو کہ بچے اور عورتیں 7-7 8-8 کلومیٹر ڈبے اٹھا کے پانی بھرنے کے لیے جائیں. تو ملیر کی کیا حالات ہیں؟ تعلیم، صحت، روزگار، بے روزگاری حد سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور سالوں سے جو نمائندے جیتتے آ رہے ہیں ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ برادریوں کی بنیاد پہ، ذات پات کی بنیاد پہ، تعصب کی بنیاد پہ، اس کی بنیاد پہ وہ ووٹ لیتے ہیں. کیونکہ ان کی برادری کے ووٹ زیادہ ہیں اس لیے وہ جیت جاتے ہیں. انہوں نے اپنی مرضی سے حلقہ بندیاں کی. یہ سر آپ ڈاکٹر صاحب معاف کرنا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ کریڈٹ آپ کس کو دینا چاہیں گے؟ یہ کریڈٹ ان حالات کے حساب سے جو چل رہے ہیں، یہ جو جتنے بھی ملیر کے برے حالات ہیں ان کا جو نا ٹوٹلی کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی جولی میں جاتا ہے کہ انہوں نے جو ملیر کی یہ حالت کی ہے ان کا کریڈٹ ان کا تمغہ جو بھی ہے، تمغہ جرت کا ہے، تمغہ امتیاز یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو سر پہ جاتا ہے. یہ تمغہ میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ملیر کی یہ حالت کی. ناظرین کو اور آپ کے فین بھی ہیں کافی، ہمیں آپ اپنی آفس تو وزٹ کرائیں. چائے پی لوں؟ ہاں بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں اپنی آفس وزٹ کروائیں. آئیں سر، چھوٹا سا آفس ہے، میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کافی ماشاء اللہ آپ کی آفس بہترین تھی، بہت مزہ آیا. بڑی مہربانی. اچھا ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی میں آپ کی کیا اچیومنٹ ہے؟ لیکن سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ میں پہلی مرتبہ الیکشن میں کھڑا پی ٹی آئی کی طرف سے اس حلقے میں، اور 27,000 لوگوں نے مجھے ووٹ کیا. یہ اچیومنٹ ہے کہ یہاں کی جتنی بھی شہری ایریاز تھے، یو سی، گلشن ندی ڈسٹرکٹ، ٹاؤن پپری کی، وہ ساری ہم لوگوں نے جو ہے نا ون کی ہیں. اور سندھ کراچی کے علاوہ سندھ کے دوسروں شہروں میں جو میرا کام تھا اور وہاں پہ جتنی ہم نے وہاں پہ محنت کی اور پارٹی کو لوگ دی اور پارٹی کے لوگ ہماری طرف آئے، تو سندھ کا وائس پریزیڈنٹ علوی صاحب کی کیبنٹ میں سندھ کا وائس پریزیڈنٹ تھا. وہ ہماری اچیومنٹ ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری اور پاکستان تحریک انصاف کی جو محنتیں ہیں
वो रंग लाएंगी और आइंदा जो हुकूमत होगी सिंध के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। वो फिर आपको हमारी अचीवमेंट नज़र आएगी कि सिंध के अंदर हम लोगों ने किस तरह पार्टी को फ़ाल किया है और हुकूमत के आने के बाद किस तरह अपनी सिंध की हालात को बदला है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें टाइम दिया। आपकी बड़ी मेहरबानी नवाजिश। आप हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज दें। जी, आपने पूछा नाज़रीन के लिए, नाज़रीन को मैसेज देने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे इस चैनल का सोशल टॉक विद अब्दुल हनान साहब। थैंक यू। नाज़रीन के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इलेक्शन से पहले जो वादे खान साहब ने किए थे, जो वादे पार्टी ने किए थे, जो हमने लोगों के साथ किए थे, हम उन सब वादों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। मुश्किल वक्त 2 साल का था, वो ख़त्म हो चुका। हमारी मईशत बेहतर हो रही है, हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो चुके हैं, बेहतर हो रहे हैं और हम अब उन वादों की तकमील की तरफ जा रहे हैं जो हमने आवाम को किए थे कि जो रिलीफ़ गरीब आवाम तक पहुँचे। तो इंशाअल्लाह ताला आप साबित कदम रहें, आप लोग देखेंगे कि इमरान खान की क़यादत में मुल्क बदल रहा है और मुल्क मजबूत हो रहा है और उसका फ़ायदा गरीब आवाम तक भी पहुँचेगा। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब आपकी। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपको हम किसी नए प्रोग्राम में आपको मिलेंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपको हमारी बहुत पसंद आई होगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, लाइक के बटन को दबाएं और शेयर के बटन को दबाएं और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।